अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज देखते हैं हम सबसे पहले आफत का हुस्न इंतज़ाम यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आफत चाहे छोटी हो या बड़ी, मुख्तसर मुद्दती हो या तवील मुद्दती, इस पर काबू पाना अहम होता है। इसके लिए आफत के हुस्न इंतज़ाम का मुअज़्ज़र और नतीजा ख्याल होना ज़रूरी है। यानी जो आफत है वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, लेकिन वो अगर मुद्दती हो यानी बार बार आती हो, या फिर तवील मुद्दती हो कि बहुत सालों में एक बार आती हो, लेकिन उस पर उस वक्त जो हासिल करना रहता है मुकाम, क्या होता है कि काबू पाना ज़रूरी होता है, तभी हम उसको रोक सकते हैं। इसके लिए आफत का हुस्न इंतज़ाम का मुअस्सिर और नतीजा ख्याल होना ज़रूरी है। यानी उस टाइम जो आफत का हुस्न इंतज़ाम होना चाहिए, यानी जो मुसीबत है उसको किस तरह काबू पाना चाहिए, वो होना ज़रूरी है हमारे माइंड में, तभी हम उसको कर पाएंगे ना। अवाम का ताउन और आफत का तदरीक, इनका रिश्ता बहुत करीब है। आफत का टालना, आफत का मुकाबला करने के लिए मंसूबा बनाना और इसके लिए सलाहियत पैदा करना, यानी आफत का हसन इंतज़ाम है। यानी जो अवाम का ताउन है, आफत का तदरीक, इनका ना बहुत रिश्ता है, आप करीबी रिश्ता है। जैसे कि आफत को टालना, आफत का मुकाबला करने के लिए मंसूबा बनाना, मतलब जो आफत आती है उसको किस तरह टालें, किस तरह हटाएं, आफत का जो किस तरह मुकाबला करें हम, उसके लिए मतलब उससे निपटने से मुराद की मतलब उसे रोकने के लिए मंसूबा बनाना, या तो किस तरह उसका प्लानिंग किया जाए ताकि वो रुक जाए, है ना। इसके लिए सलाहियत पैदा करना यानी आफत का हुस्न इंतज़ाम है। यानी यही सलाहियत जब हम पैदा करते किसी के अंदर या फिर खुद में, तो यही आफत का हुस्न इंतज़ाम कहलाता है। आफत एक तेज़ आमिल है यानी हादसा है ना। आफत के वक्त आप क्या करेंगे, अपनी इमलाक जानवरों की हिफाजत किस तरह करेंगे। आफत के हुस्न इंतज़ाम में आफत आने पर सबसे पहले इस आफत की वजह से होने वाले नुकसानात किस तरह कम से कम हो, इस नज़रिए से कोशिश करना ज़रूरी है। आफत कभी भी मनसूबाबंद नहीं होती है, लेकिन मनसूबाबंदी के ज़रिए इनका ख़ात्मा हो सकता है। देखिए कहा बोला गया है कि देखिए जब आफत आती है, आफत एक तेज़ है अमल है यानी हादसा होना। आफत के वक्त क्या होता है कि आफत आए तो आप क्या करेंगे, अपनी इमलाक जानवर की हिफाजत किस तरह करेंगे, आपको सोचना पड़ता है ना उस वक्त कि हम क्या करेंगे, तो वो चीज़ थोड़ी देर के लिए हट जाएगी हमारे ऊपर से। तो आफत की जो हुस्न इंतज़ाम है, यानी आफत पर सबसे पहले उस आफत की वजह से होने वाले नुकसान को किस तरह कम से कम किया जाए, वही उस वक्त एकदम अहम पॉइंट है, उस वक्त माना जाता है। इस नज़रिए से कोशिश करना ज़रूरी है, यानी जो नज़रिए से अभी हम पढ़ रहे उस नज़रिए से कोशिश करना ज़रूरी होता है। आफत कभी भी मनसूबा बंद नहीं होती है, लेकिन मनसूबा बंदी के ज़रिए इसका ख़ात्मा हो सकता है। देखिए हम लोग पहले से थोड़ी ना प्लानिंग करके रखते कि हाँ ये मुसीबत आई तो हम ये डाल के रखेंगे, लेकिन हाँ अगर एक ज़रिए इसका मनसूबा बंद कर लेते हैं तो इसका ख़ात्मा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आफत के हुस्न इंतज़ाम के बाजू में एक और पॉइंट दिया गया था, आफत के हुस्न इंतज़ाम के मकसद, है ना। तो पहला है आफत के दौरान इंसानी समाज में होने वाली जानी नुकसानात को दूर करना, उनका बचाव करना। पहला पॉइंट में क्या बताया है कि जब आफत आती है उसके दौरान इंसानी समाज यानी जो हमारा समाज है उसमें होने जाने वाली जो नुकसान होती है उसको किस तरह दूर किया जाए और उनको किस तरह बचाया जाए। दूसरा पॉइंट यानी सेकंड पॉइंट है, आफत ज़दा लोगों को मुनासिब तरीके से अशिया मुहैया करके आफत की शिद्दत और आफत के बाद होने वाले दुख दर्द दूर करना। यानी दूसरा पॉइंट में क्या बोला गया है कि जो आफत ज़दा लोग हैं यानी जो आफत से गुजरे हुए लोग, उनकी जो चीज़ें ख़राब हो गई उनको वो चीज़ें किस तरह मुहैया करवाया जाए, आफत की शिद्दत और आफत की जो बाद होने वाले दुख दर्द उनका किस तरह दूर किया जाए। थर्ड पॉइंट यानी तीसरा पॉइंट है, आफत ज़दा इंसानी ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर लाकर उस इलाके की इंसानी ज़िंदगी को पहली हालात में लाना। यानी तीसरे पॉइंट में क्या बोला गया है कि जो आफत ज़दा लोग यानी जिससे वो गुजर चुके हैं उनको रिकवर किस तरह किया जाए, उनको दोबारा अपने मामूल में किस तरह लाया जाए उस इलाके को, और इंसानी ज़िंदगी जैसे उनकी पहली हालात थी आफत से पहले की, उन्हें किस तरह तब्दील किया जाए। चौथा पॉइंट है आफत ज़दा लोगों की बाज़ आबादकारी मुनासिब तरीके से करना। यानी जो आपको पॉइंट्स दिया गया था कि जो आपने पढ़े थे पिछले, उसमें किस तरह बताया कि बाज़ आबादकारी करते हैं उसकी तरह से करना। पांचवा है आफतों पर तख्फी तरीक़ों की मनसूबाबंदी करके मुस्तक़बिल में ऐसी आफतों की ज़रब न पहुँचे या आफतें आएँ तो इनकी शिद्दत में कमी की फ़िक्र न करना, है ना। यानी जो आफत है, पाँचवें पॉइंट में क्या बोला है कि जो आफतों पर आती है तो किस तरीके से उनका मनसूबाबंदी करके हमारे मुस्तक़बिल को हम ऐसी आफतों से दूर रख सकें, है ना।
کس طرح ان کو اپنے مطلب مستقبل تک نہ پہنچنے دے اور ان کام پہلے ہی اس کا حسن انتظام کر دے، ہے نا، مینجمنٹ کر دے اس کا۔ تو یہ چیز بتایا گیا ہے، ان کی شدت میں ہی کمی کی فکر نہ کرنا، یعنی جو ان کی جو شدت ہے اس میں کمی کی فکر کرتے ہیں ہم لوگ، ہے نا۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ والا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو پوائنٹ تھا نا۔ چلیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں، یہاں پر یہ ہمارا 5 پوائنٹ ختم ہوتے ہیں اور آگے کا ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ بولا گیا ہے کہ ہمارا جو پیج نمبر ہے آپ کے ٹیکسٹ بک کا 114 پہ بتایا گیا ہے کہ جو آفت کا حسن انتظام ہے اس کا تھوڑا سا پیراگراف بتایا گیا ہے، پڑھتے ہیں۔ آفت کا حسن انتظام یعنی سائنس باریکی بینی سے مشاہدہ کر کے اور معلومات کے تجربے سے آفات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا اور اس میں وقت کی بے وقت اضافہ کرنے جیسے انشدادی منصوبہ تدریک و بحالی اور تعمیر نو جیسے چیزوں کی سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی کرنا، یعنی اس کا حسن انتظام کرنا۔ آفت کے حسن انتظام کے 2 حصے کیے گئے ہیں۔ اب بتایا گیا ہے کہ جو آفت ہے اس کا جو حسن کرتے ہیں جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں ان کو ایک دم باریک کرتے ہیں، پھر معلومات کے تجربے یعنی ریسرچ کے بعد انہیں تجربہ ہوتا ہے کہ اس آفت سے مقابلہ کرنے کی کس طرح صلاحیت ہونی چاہیے، کس طرح ماحول ہونا چاہیے، تبھی ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس میں وقت و بے وقت نہ اضافہ ہوتا ہے، جیسے انشدادی منصوبہ تدریک و بحالی اور تعمیر نو جیسی چیزوں کی سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی کرنا اور تمام انتظامات کو یعنی اس کا حسن انتظام کرنا۔ آفت کے جو حسن انتظام ہے اس کے 2 حصے کہے گئے ہیں۔ پہلا ہے، ہم آپ کو لکھ کے بتاتے ہیں، پہلا ہے آفات ایک سیکنڈ نا، آپ کو لکھ کے بتاتے ہیں اس کے 2 پوائنٹ کون سے ہیں۔ پہلا تو یہ ہوتا ہے آفات سے قبل حسن انتظام یعنی پری ڈیزاسٹر مینجمنٹ، اور دوسرا یہ ہوتا ہے، بتاتے ہیں آپ کو، پہلا تو تھا آفات سے قبل حسن انتظام اور دوسرا ہے آفات کے بعد حسن انتظام۔ چلیے ان دونوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے ہم آفات سے قبل حسن انتظام پڑھیں گے، یعنی پری ڈیزاسٹر آف مینجمنٹ، ہے نا، یہ والا۔ کسی بھی قسم کے آفات کا مقابلہ کرنے پر پوری طرح تیار رہنے کے لیے پہلے سے تیاریاں کرنا شامل ہے۔ اس کے لیے پہلے دیکھیے جو بولا گیا ہے کہ جو آفات سے پہلے جو قبل ہے یعنی اس سے پہلے جو انتظام کیا جاتا ہے، یعنی کسی بھی آفت سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار رہنے کے لیے پہلے سے ہی تیار کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو اس کا الف پوائنٹ ہے آفات سے متاثرہ یا آفت کی جانب مائل زمینی حصوں کی شناخت کرنا، یعنی جہاں پر آفت آنے والی وہاں پر جو زمینی حصہ ہے اس کو دیکھ کر اس کو شناخت کرنا، اس پر ریسرچ کرنا۔ دوسرا ہے پریڈکٹیو انسٹنٹلی میپس، یعنی قیاسی شدت کے نقشوں کے ذریعے آفات کی شدت اور ہیزرڈ میپس کے ذریعے آفات کے ممکنہ مقامات کی معلومات حاصل کرنا، یعنی یہ جو آپ کے میپس کے نام بتائے ہیں کہ جو پریڈکٹیو انٹینسٹی میپس ہے اور دوسرا جو بتایا گیا ہے ہیزرڈ میپس، یعنی ان دونوں کو مطلب نقشے کے ذریعے آفات کی جو شدت کہاں ہونے والی ہے، آفات کا ممکنہ مقامات کہاں آنے والا ہے آفات، اس کی معلومات حاصل کرنا۔ تیسرا ہے جیم ہے آفات کے حسن انتظام کے لیے خصوصی ترتیب حاصل کرنا، یعنی جو آفات کا جو حسن انتظام اس کے لیے خصوصی ترتیب حاصل کرنا۔ دال ہے عام شہریوں میں بھی آفات کے حسن انتظام اور یکسوئی کا شعور پیدا کرنا، اس کے لیے تمام سطحوں پر تربیت، تشبیر اور معلومات کے ذریعے مہیا کرنا اور تمام لوگوں کو اس کی معلومات فراہم کرنا۔ یعنی اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہاں کچھ دیروں بعد یہاں پر ایک آفت آنے والی، مصیبت آنے والی، تو اس کو آپ خود جان کے مت رہے، باقی دوسروں کو بھی بتائیے، دوسروں کو بھی اس کی تربیت دیں اور اس کو الرٹ کریں، وارن کریں۔ یہی تھا یہ سارے پوائنٹ میں، ہے نا۔ آگے ہم پڑھیں گے آفت کے بعد کا حسن انتظام، ہے یعنی پوسٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا پہلا الف ہے آفات کے بعد ابتدائی سطح پر متاثرہ افراد کی مدد کرنا، بنیادی ضرورت پوری کرنا، یعنی جو آفات کی مصیبت جا چکی ہے اور جن کا جو نقصانات ہوا ہے ان کی مطلب ضروریات جو ہے اس کو پوری کرنا۔ بے ہے آفات سے غیر متاثرہ مقامی رہائشی افراد کے ذریعے ہی مدد کرنے کے کاموں کی اولویت دینا، یعنی اگر آفات میں غیر متاثرہ جو مقامی وہاں کے لوگ ہیں ان کو بولنا کہ ان کی مدد کیجیے، ایسا۔ جیم ہے آفات کے بعد وقت ضائع کیے بغیر ایک کنٹرول روم بنانا،
ہر قسم کی آفت کے لیے الگ الگ قسم کی کنٹرول روم کی ضروریات ہوتی ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے جو کنٹرول روم ہوتا ہے ان کا الگ الگ کنٹرول روم کا الگ الگ کام ہوتا ہے. تو وہی چیز بتایا گیا کہ جو آفت آتی ہے آنے کے بعد آپ کو وقت نہ ضائع کرتے ہوئے ایک کنٹرول روم بنائیے اور اس کنٹرول روم میں الگ الگ آفت کی کنٹرول روم کی نمبر دیجیے تاکہ اس کی ضرورت ہو سکے. دال ہے کنٹرول روم کی وساحت سے آنے والی امداد کی جماعت بندی کرنا، اس مدد کو ضروریات مندوں تک پہنچانے کا انتظام کر کے ان کاموں کا مسلسل جائزہ لینا. یعنی جو کنٹرول روم ہے اس کی کیا کام ہوتے ہیں، آنے والی جس کی امداد ہے اس کی جماعت بندی کر کے اس کی مدد کو ضرورت مندوں جو ان تک پہنچانے. یعنی جو ان کی جو پیسے آ رہے آپ کنٹرول روم بنایا تو آپ کو ہو سکتا ہے کو پیسے تو کریں گے، آپ جو اس امداد کو کیا کریں گے جو ضرورت مند لوگ ہیں نا اس تک پہنچا جائزہ لینا ہے نا. ہاں ہے آفات کو ختم کرنے کے لیے 24 گھنٹے مؤثر اور فعال رہنا. یعنی جو آفات ہے جو مصیبت اس کو ختم کرنے کے لیے 24 گھنٹے آپ کو کام کرنا پڑے گا. چلیے یہاں پہ ہمارا یہ پوائنٹ ختم ہوتا ہے اور آگے دیکھتے ہیں. آپ کے پیج نمبر ٹیکسٹ بک کا جو پیج نمبر ہے 114 ہے، اس پہ آپ کو ایک چارٹ دیا گیا ہے، لکھا ہوا ہے. ہم نے جو دیکھے وہ پڑھے تھے نا آفات سے قبل حسن انتظام، اور دوسرا پڑھے تھے آفات کے بعد حسن انتظام. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ہنگامی منصوبے کے چکر کے اہم حصے. یعنی جو یہ منصوبہ ہے یعنی ایمرجنسی پلان جو ہے کس طرح ہوتا ہے وہ بتائیں. سب سے پہلے ہم تیاری دیکھیں گے. ایسا منصوبہ ایک سیکنڈ نشان لگا لیتے تاکہ یاد رہے ہم کو. سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے تیاری. ایسا منصوبہ بنایا جاتا ہے جس میں عام شہری اور حکومت کا تعاون کا حاصل ہو. یعنی ہم ایسا پلان بناتے ہیں، ایسا منصوبہ بناتے ہیں جس سے جو عام شہری ہے رہنے والے لوگ اس کی ہے نا. نیکسٹ ہے آفات کا زور. یعنی جو آفات کا زور ہے کیا ہے وہ پڑھیں گے. یہ جو آفات کی روک کا جائزہ لیتا ہے. یعنی جو یہ آفات کا زور ہے یہ ہے نا کیا کرتے ہیں کہ جو مصیبت آتی ہے آفت آتی ہے اس کی روک تھام اور آفت کے مختلف شدت یعنی مختلف اثرات کا جائزہ لیتا ہے. تھرڈ لیں گے رد عمل. حادثے کا رد عمل حادثہ ہونے سے پہلے اور حادثہ ہونے کے فوراً بعد دیا جاتا ہے. یہ جو اس چکر میں آفت حادثے کے بعد آتا ہے. یعنی رد عمل میں کیا بولا گیا کہ جو حادثہ ہے وہ ہے نا کیا ہوتا ہے کہ حادثہ کا جو رد عمل ہے حادثہ کا جو جائزہ لیا جاتا ہے یا تو پھر حادثہ کے پہلے لیا جاتا ہے، حادثہ ہونے سے پہلے، اور پھر حادثہ جو ہو جاتا ہے اس کے فوراً بعد دیا جاتا ہے نا. یہ جو اس چکر میں آفت حادثے کے بعد آتا ہے نا. یعنی جو آفت آ جاتی ہے اس کے بعد حادثہ ہوتا ہے نا وہی بولا گیا. چوتھا لیں گے بحالی. یعنی یہ ہنگامی منصوبے اور قومی ترقی کو جوڑنے والا اہم جز ہے. یہ ملک کے لیے مفید اور دوبارہ بسانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جو یہ بحالی ہے یعنی یہ ہنگامی منصوبے سے بتائیں نا ایمرجنسی پلان بولتے ہیں ہنگامی منصوبے کو، اور قومی ترقی کو جوڑنے والا اہم جز ہے. یہ ملک کی مفید اور دوبارہ یعنی جو ہماری جو ملک ہے اس کی فائدے مند اور دوبارہ گھر بسانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ بحالی کو. نیکسٹ ہے حالت معمول پر لانا. یعنی حادثے کے بعد جب زندگی معمول پر آنے لگے تب گاؤں یا شہری کو مکمل طور پر بسانے کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے اسی کو حالت معمول پر لانا کہتے ہیں. یعنی جو حادثہ کے بعد جو زندگی معمول پر آنا یعنی واپس ٹریک پہ لایا جاتا ہے انہیں، اسی کو حالت کا معمول پر لانا کہتے ہیں. نیکسٹ ہے پیشگی تیاری. یعنی کوئی آفت آنے پر اس کے اثرات کم سے کم کس طرح ہو سکتے ہیں اس سمت میں منصوبہ بنایا جاتا ہے. یعنی جو آفت آتی ہے مصیبت اس کی اثرات کس طرح کم سے کم ہو اس سمت میں یعنی منصوبہ یعنی پلان بنایا جاتا ہے. نیکسٹ ہے چھٹکارا. لوگوں اور ملک پر آفت کا کم سے کم اثر کیسے ہو اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے. یعنی جو آفت ہے اس سے کس طرح چھٹکارا پایا جائے، لوگوں کو کس طرح اس سے دور کیا جائے، اور اس آفت کا کم سے کم اثر کیسے ہو ہمارے ملک پر اس علاقے پر، تو اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے. تو یہی چارٹ تھا، ہم نے اس کو سمجھ لیا. اب آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے نیچے ہے ضلع اتھارٹی برائے آفات حسن انتظام کا پوائنٹ ہے، یہ ہم پڑھیں گے ابھی.
ضلعی سطح پر آفت کا حسن انتظام کرنے کے لیے اور آفت سے نجات کے منصوبے پر عمل آوری کی ضلعی کے کلکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ رابطے کار کی حیثیت سے احکامات دینا، عمل آوری کرنا اور اس تعلق سے حاصل معلومات کا مسلسل جائزہ لیتے رہنا، حالات پر قابو رکھنا، ایسے تمام کاموں کے لیے وہ مناسب منصوبہ تیار کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ہر ضلعی کی ہر قسم کی آفت کے لیے مناسب منصوبہ تیار کر کے ضلع کی سطح پر اس کو منظور کروانے کی ذمہ داری کلکٹر کی ہوتی ہے۔ یعنی ضلع اتھارٹی کے کیا کام ہوتا ہے جب آفت آتی ہے، اس وقت مصیبت میں کیا ہوتا ہے؟ جو ضلعی سطح پہ جو آفت کا حسن انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے انتظامات کرنے والے رہتے ہیں، وہ کس کی ہوتی ہے؟ کلکٹر کی ہوتی ہے نا۔ تو وہ بتایا گیا کہ آفات سے نجات کے جو منصوبے، یعنی آفات کو کس طرح دور بھگایا جائے، اس کی پلاننگ جو ہے نا عمل آوری کے لیے جو ہمارے ضلع کا جو کلکٹر ہوتا ہے نا، اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ رابطے کار کی حیثیت سے احکامات دینا، یعنی جو تھوڑا وقت پہ ان کو بتانا کہ کیسا حالات ہے، نہیں ہے، رابطے کار یعنی اس سے رابطہ کرنا، اس کے بعد عمل آوری کرنا، اس تعلق سے حاصل معلومات کا جائزہ لیتے رہنا، یہ بھی ضلعی کلکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حالات پر کس طرح قابو پایا جائے، ایسے تمام کاموں کے لیے وہ مناسب منصوبہ تیار کرنے کے کام کرتے ہیں۔ ہر ضلع کی جو ہوتی ہے نا، وہ ہر قسم کی آفت کے لیے منصوبہ پلان تیار کر کے ضلع کی کام ہوتا ہے کہ وہ سارے کام وہ کمپلیٹ کر کے رکھے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ضلعی کلکٹر کی۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ ہمارا یہ والا پوائنٹ ختم ہوتا ہے، مطلب اس پیج پر اب آگے دیکھتے ہیں، وہ پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ پوائنٹ ہمارا ختم ہوتا ہے اور پیچھے دیکھیں گے ضلع میں آفت کی نگرانی کرنے والا شعبہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا ضلع میں آفت کی نگرانی کرنے والا شعبہ، یعنی جو کون کون سے شعبے ہیں جو نگرانی کرتے ہیں آفت آتی ہے تو پڑھتے ہیں۔ آفت آنے کے بعد یا اس تعلق سے پہلے سے اطلاع ملتی ہے، ضلعی کنٹرول روم کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ آفات کے تعلق سے مختلف جائزہ اور معلومات اضافی مدد حاصل کرنے کے لیے نیز اس کو مسلسل متحرک رکھنے کے لیے مرکز ریاست کے مختلف اضلاع مثلاً بری فوج، ہوائی فوج، بحری فوج، ٹی وی، موصلات، پیراملٹری فورس یعنی نیم فوجی دستے سے مسلسل رابطے میں رہتے ہوئے ضلع کی رضاکارانہ تنظیموں کو یکجا کر کے اس کا استعمال آفات سے بچاؤ کے لیے اطلاع دینے اور اس کا استعمال کرنے کی ذمہ داری کنٹرول روم کی ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو کنٹرول روم ہے وہ کیا ہے نا، تو بتایا گیا کہ جو آفت آتی ہے اس کے تعلق سے پہلے اطلاع ملتی جو ہے ہم کو، وہ بھی ایک جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ کنٹرول روم کی ہوتی ہے۔ وہ مطلب وہ عمل میں لانا، یعنی لوگوں کو اطلاع کرنا کہ آفت آنے والی، وہ کون کرتا ہے؟ وہ کنٹرول روم کرتا ہے وہ کام، ہے نا۔ تو وہی چیز بتایا ہے کہ جو آفات کے تعلق سے مختلف جائزے، یعنی الگ الگ جگہوں کے جائزے لینا، اضافی مدد سے حاصل کرنے کی نیز اس مسلسل متحرک کرنے، اس کو جاری رکھنا، ریاست کے مختلف اضلاع، یعنی آپ کو پتہ ہے نا 3 فوج ہوتے ہیں، بری فوج، بحری فوج اور ہوائی فوج۔ بری یعنی زمین، اور یعنی جو بارڈر پہ رہتی وہ بھی تو مطلب تینوں بھی تو بارڈر ہی ہے، ایسا بولا جاتا ہے کہ جو بری یعنی زمین، ہوائی یعنی جو فضا میں رہتی ہے ہوا میں، اور بحری یعنی پانی میں، ہے نا۔ اور ٹی وی، موصلات، پیراملٹری فورس یعنی نیم فوجی دستے، یہ سب نیم فوجی دستے کس کا کنٹرول ہے؟ یہ بھی کنٹرول روم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ضلع کے رضاکار تنظیموں کو یکجا کرنے کا استعمال آفات سے بچاؤ کے لیے اطلاع دینے اور اس کے استعمال کرنے کی بھی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ یہ کنٹرول روم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی دیکھیں گے جو کنٹرول روم کون کون سے ہیں۔ انٹرنیٹ میرا دوست دیکھتے ہیں اور پھر ہم لوگ پڑھتے ہیں، چلیے تو دیکھتے ہیں۔ چلیے دیکھیے جو انٹرنیٹ میرا دوست ہے، پڑھتے ہیں۔ آفات کے حسن انتظام کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیموں کے کاموں کے تعلق سے معلومات حاصل کیجیے۔ بین الاقوامی تنظیمیں یعنی دنیا کے لیے جو تنظیمیں ہوتی ہے وہی بتایا گیا ہے۔ پہلے پوائنٹ پہ ہے یونائٹڈ نیشنز ڈیزاسٹر ریلیف آرگنائزیشن۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن ہے، یعنی جو ڈیزاسٹر یعنی جو آفات ہوتی ہے، اس کی جو تباہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ آرگنائزیشن اس کو وہ چیز فراہم کرتی ہے جو نہیں ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہے یونائٹڈ نیشن سینٹر آف ہیومن سیٹلمنٹ۔
یہ جو دوسرا پوائنٹ بتایا گیا ہے جس ادارے کا نام ہے، وہ کیا کام کرتی ہے کہ جب انسان کا وہ چیز برباد ہو جاتا ہے تو وہ سیٹلمنٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں فراہم کرتی ہے، مہیا کراتی ہے۔ تیسرا ہے ایشین ڈیزاسٹر ریڈکشن سینٹر، یعنی جو ایشیا کا جو ہے، ایشین ڈیزاسٹر یعنی جو تباہی جیسے بتائی گئی، ڈیزاسٹر کی میننگ ہے، اس کو ریڈکٹ کر کے سینٹر ہے، مطلب اس کو جو تباہی سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں تیاریاں، وہ بتایا گیا ہے۔ چوتھا ہے ایشین ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس سینٹر، یعنی جو ایشین یعنی ایشیا کا جو یہ تباہی کا جو بتایا گیا ہے، ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس یعنی تیاری کس طرح کرتی ہے تباہی سے بچنے کے لیے، وہ ہے۔ ڈبلیو یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، WHO، کون نہیں جانتا، سب جانتا ہے۔ یہ کیا کرتی ہے، یہ سواستھ یعنی جو ہماری جو صحت کا کام کرتی ہے، یعنی جو دنیا میں اگر کوئی بیماریاں پھیل رہی ہو تو اس پہ ریسرچ کرنا WHO کا کام ہوتا ہے، یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا۔ چھٹا ہے یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن۔ چھٹے یہ والے کام کیا ہوتے ہیں کہ جو ایجوکیشنل پڑھائی میں اور ادر چیزوں میں، یعنی جو کس طرح بچے آگے بڑھے، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، یہ پوائنٹ ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے نیچے بتایا تھا کون کیا کرتا ہے نا۔ قومی آفات تعاون فورس یعنی NDRF کا قیام آفات کے حسن انتظام قانون 2005 کے تحت عمل میں آیا۔ آپ سبھی نے نیوز میں سنا ہوگا کہ اگر کبھی فار ایگزامپل یہ سنے ہوئے کہ چکروات طوفان یا پھر کوئی طوفان آنے والا ہے تو وہاں پر NDRF کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کو تعینات کیا جاتا ہے، یعنی اس فورس کو تعینات کیا جاتا ہے اس وقت۔ اس کا فل فارم ہے NDRF کا، نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس۔ اس کا قیام کب عمل میں آیا؟ 2005 میں اس کا آفات کے حسن انتظام کا جو قانون تھا اسی کے 2005 کے تحت یہ عمل میں آیا ہے NDRF کا قیام۔ اس فورس کی ٹکڑیاں فوج میں کام کرتی ہے، پورے ملک میں اس کی 12 ٹکڑیاں کام کر رہی ہے۔ اس کا صدر دفتر دہلی میں ہے، ہر ریاست میں یہ فوج کی مدد کام کرتے ہیں۔ مہاراشٹر میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی مدد سے قومی آفات تعاون فورس کا کام جاری ہے۔ اس فورس میں شامل فوجی ملک بھر میں بادل پھٹنے، چٹان کھسکنے، عمارت گرنے جیسی کئی آفتوں سے بچاؤ اور راحت کے عظیم کام انجام دیے ہیں۔ اس کی جو ویب سائٹ کی بھی لنک نیچے بتائی ہوئی ہے، بہرحال پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ جو یہ فورس کی جو کئی اس میں ٹکڑے یعنی الگ الگ چھوٹے چھوٹے، مطلب جیسے جو ہر ریاست ہے نا اس میں الگ الگ طرح سے انہیں بانٹ دیا گیا ہے، ہر ریاست کی الگ NDRF، لیکن اس کا جو مین کنٹرول کہاں ہے؟ دہلی میں ہے۔ اس کا یعنی جو دفتر ہے، آفس ہے، وہ دہلی میں ہے۔ ہر ریاست میں یہ فوج اپنا کام کرتی ہے، یعنی مدد کے کام کرتی ہے۔ اس کا کام جو مہاراشٹر میں جو سینٹرل ریزرو پولیس فورس ہوتی ہے نا، اس کی مدد سے قومی آفات تعاون فورس کا کام جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اس فورس میں جو شامل ہے نا فوجی ملک بھر میں، جیسے کون کون سے حادثے ہونے والے رہتے تو ان کو بھیجا جاتا ہے، بادل پھٹنے، چٹان کھسکنے اور عمارت گرنے جیسی کئی آفتوں سے بچاؤ اور راحت کے عظیم کام انجام دیتے ہیں یہ NDRF کی ٹیم۔ نیچے نا ویب سائٹ اس کی دی ہوئی ہے، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جا کر چیک کر لو، www.ndrf.government.in پر جا کے چیک کیجیے گا نا، آپ کو بتا دے گا کیا ہے یہ NDRF ٹیم۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ پوائنٹ سمجھیں گے۔ آگے بتائے تو بھلا، پہلا ہے ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ جو ابتدائی جو طبی ہے، طبی ہے یعنی طبی یعنی آپ سب کو پتہ ہے دوائی، ایک سیکنڈ میں لکھ کر بتاتی ہوں یہ کیا ہے۔ پہلا ہے ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں، یعنی فرسٹ ایڈ باکس۔ آپ سب کے گھر میں فرسٹ ایڈ باکس ہوگا، یعنی ہلکی پھلکی جو چوٹ لگ جاتی ہے آپ اس کو فرسٹ ایڈ باکس کے ذریعے ٹھیک کر لیتے ہیں۔ سیکنڈ ہے آفات میں زخمی ہونے والے متاثرین کی ابتدائی طبی امداد کس طرح کریں گے؟ فار ایگزامپل مان لیجیے کوئی آفات آیا اور اس میں نا کچھ لوگ زخمی ہو گئے، ہاں تو اور آپ کنٹرول روم کو کال لگا رہے، کال نہیں لگ رہا کیونکہ نیٹ ورک نہیں ہے، نیٹ کا پرابلم چل رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے اس وقت؟ آپ کو ایمرجنسی میں کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو فرسٹ ایڈ باکس ہے وہ لا کر
ان بیچاروں کے زخم پہ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس جو لکوڈ ہوں گے، ڈیٹول یا پھر سیولن یا پھر ادر، تو آپ کاٹن سے لے کر ان کو صاف کر دیں گے تاکہ ان کے زخم پہ جرمز نہ ہو اور ان کی جو زخم ہے کچھ وقت کے لیے ٹھیک ہو جائے۔ پھر آپ کا کال لگ جائے گا ان کو، جو ہمارے یہ شعبے ہیں کیا کام جو کرتے ہیں ہمارے ہیلپ کے لیے، تو آپ انہیں کال کر کے پھر ان کو چیزیں مہیا ہو جائے گی، جب تک کے لیے آپ فرسٹ ایڈ باکس کا یوز کر کے ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ چیز ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آگے پوائنٹ پڑھیں گے جو ہے ہمارا ابتدائی علاج اور ہنگامی اعمال، ٹھیک ہے۔ چلیے آپ کے بک کا نیکسٹ پوائنٹ ہے ابتدائی علاج اور ہنگامی اعمال، یعنی فرسٹ ایڈ اینڈ ایکشن ان ایمرجنسی، ہے نا۔ تو گزشتہ جماعت میں آپ نے آفات میں زخمی ہونے والے کون کون سی ابتدائی امداد دی جاتی ہے اس کی معلومات حاصل کی تھی۔ اپنی جماعت کے ساتھیوں اطراف کے افراد کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں اور ان کو تکلیف ہو تو آپ حاصل کردہ معلومات کا استعمال کر کے ان کو فائدہ پہنچا سکیں۔ یعنی آپ کی جو پچھلی جماعت ہے 7، 6، 5، 9، 8 جو بھی پڑھے آپ نے، ان میں آپ نے پڑھے کہ کس مصیبت سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، مطلب فوراً عمل میں کیا جائے تو، ہے نا، ایمرجنسی میں تو آپ بچ سکتے ہیں، کیونکہ جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں یا پھر آپ کی جو ساتھی ہے وہ کبھی بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہو تو آپ کے پاس جو معلومات رہے گا کم از کم آپ اس سے تو ان کو فائدہ پہنچا سکیں گے نا۔ تو وہی چیز بتایا گیا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتے ہیں، ماحول میں جا بجا دی ہوئی علامتیں نظر آتی ہیں، ان کو نظر انداز کریں، ایسی علامتیں خطرے کو ٹالنے کے لیے مفید ہوتی، یعنی جو ہمارے آس پاس کے ماحول میں کچھ ایسے بینرز لگے ہوتے ہیں، ایسا لکھا ہوتا ہے ڈینجر، لیکن ہم کو لگتا ہے کہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے اور ہم اس کو ہٹا کے چل دیتے ہیں، ہمارا کام کر لیتے، تو وہی چیز بولا گیا ہے کہ اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اس طرح یہاں بتایا گیا کہ یہ تینوں جو علامتیں ہیں، فرسٹ ہے ایکسپلوسیوز، دوسرا ہے فلیمیبل گیس، اس کے بعد ہے فلیمیبل لیکوڈ، ہے نا۔ تو یہ تینوں علامتیں ہیں، ان چیزوں کو اگر آپ کو دکھے تو نظر انداز نہ کریں۔ تو وہی چیز آپ کو بتایا گیا کہ اگر آپ کو کوئی علامتیں دی جاتی ہے تو آپ اسے نظر انداز نہ کریں بلکہ اس کو دیکھ کے ان سے دور ہٹیں، کیونکہ یہ جو خطرے کو ٹالنے کے لیے علامت ہوتی ہے اور خطرہ پھر آپ کے اوپر آ سکتا ہے اگر آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے آپ کی جو یہ ہے ٹیکسٹ بک، اس میں پیج نمبر 117 پہ دیکھیے، ذرا سوچیے ذیل میں آفات کی چند تصویریں دی ہوئی ہیں، ایسے وقت کون سی ابتدائی احتیاط کریں گے؟ یعنی جو آپ کو یہ تینوں مصیبتیں دکھایا گیا ہے، ان تینوں اگر بائی چانس کبھی آ جاتی تو آپ اس وقت کیا ابتدائی، یعنی آپ اس وقت کیا احتیاط کریں گے جس کی وجہ سے آپ بچ جائیں گے؟ نمبر 1، یہ جو پہلا ہے زلزلہ کا اثرات دکھایا ہوا ہے۔ اگر فار ایگزامپل یہ اگر زلزلہ آ جاتا ہے، اگر آپ گھروں میں ہوں تو سب سے پہلے آپ گھر سے باہر نکل کے کہیں تھوڑی دور میدانی علاقے میں آ جائے تاکہ جو گھر گرے وہ آپ کے اوپر نہ گرے، اور اگر آپ گھر میں ہی ہیں، اگر آپ زیادہ اوپر ہی نیچے نہیں اتر سکتے تو کسی سخت چیز کے نیچے اپنا سر رکھ لیں تاکہ وہ ٹوٹے، فار ایگزامپل لکڑی کا کوئی چیز ہو تو اس کے نیچے سر رکھ لیں تاکہ جو کوئی بھی چیز گرے تو آپ کے اوپر سر کے اوپر نہ لگے اور آپ بچ سکیں، ہے نا۔ سیکنڈ بتایا گیا ہے آگ لگا ہوا گھر، اگر آپ گھر میں بائی چانس کبھی آگ لگ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو سب سے پہلے تو آپ گھر میں آئیں گے، آپ گھر سے باہر نکلیں گے اور فائر بریگیڈ کو کال کریں گے، ہے نا۔ تو فائر بریگیڈ آئے گا، پھر آگ بجھائے گا۔ فائر بریگیڈ آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، جب تک آپ کیا کریں گے کہ آس پاس کے لوگ اور آپ مل کر جب تک آگ کو بجھانے کی کوشش کریں گے، ہے نا۔ تو تھرڈ پوائنٹ، تیسرا ہے جو سانپ ہے وہ کاٹ لیتا ہے تو کیا ہوگا، ہے نا۔ تو دیکھیے جہاں پر وہ کاٹتا ہے اس کے اوپر کیا کریں آپ، ایک کپڑا باندھ دیں ایک دم ٹائٹلی تاکہ جو زہر ہے وہ جہاں پہ کاٹا ہے اسی کے نیچے رہے تاکہ اوپر نہ پھیلے۔ اس کے بعد جب آپ اتنا یہ کر لیں گے تو جب تک زہر قابو میں رہے گا اس کے بعد آپ اس کو ہاسپٹل لے جائیں تاکہ اس کی جان بچ سکے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں ہم نے دیکھا، اس کے بعد مشاہدہ کیجئے، وہ بھی آگے ہے مشاہدہ کیجئے، یعنی جو مشاہدہ کیجئے وہ دیکھیے، ذیل میں دی ہوئی شکلوں کا تعلق بتاتے تعلق سے ہر ایک کی اہمیت واضح کیجیے۔ اس طرح
اور کون سے عمل ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں 10.4 جو شکل ہے مختلف سرگرمیاں. ہنگامی صورتحال میں متاثرہ لوگوں کا استعمال کرنا. متاثرہ کی جسمانی حالت کے مطابق مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. روزمرہ زندگی میں ہمیں کئی چھوٹے بڑے حادثات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. حادثہ ہونا، بھیڑ کی جگہ پر بھگدڑ مچنا، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے چوٹ لگنا، بجلی کا جھٹکا لگنا، جلنا، لونگنا، سانپ کا کاٹنا، کتے کا کاٹنا، بجلی کی فراہمی میں شارٹ سرکٹ ہونا، اسی متعدی بیماری کا وبا. اس قسم کی کئی آفات دن بھر میں ہمارے اطراف آتی رہتی ہے. یہ آفت گھر، اسکول، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں آ سکتی ہے. اس مصیبت کی گھڑی میں ہمارا کردار صحیح معنوں میں کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اچانک آنے والی آفتات کی وجہ سے آفات سے متاثرہ کو طبی امداد ملنے سے پہلے فوری طور پر کچھ تدارک کرنا ضروری ہوتا ہے. ایسے وقت ابتدائی طبی امداد فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. یعنی جو الف کا بتایا گیا ہے، جب سے دیکھیے الف میں شکل دیکھیے، اس میں جب بے ہوش رہتا ہے تو انسان کو لے جاتا ہے. ایسی بہت ساری شکلیں ہیں مطلب دکھائی ہوئی ہے فوٹو. دیکھیے آپ فار ایگزامپل واو دیکھیے تو کیا دکھایا ہے کہ جب انسان صحیح سے چلنے کی حالت میں رہتا ہے تو اس کو کندھے کا سہارا لے کے لے جانا پڑتا ہے نا. اور اس میں ایسی طرح بہت ساری شکل بتائی ہوئی جس کے ذریعے ہم بتا سکتے ہیں کہ بیٹھک، ہاتھوں کی بیٹھک کا استعمال کر کے بھی لیے جایا جاتا ہے جب جو پیشنٹ ہے وہ صحیح حالت میں نہیں رہتا. تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کئی ایسے حادثات اور ڈیلی آنا جانا کرتے ہیں، ایسا بتایا ہوا ہے نا. وہ ہم جہاں رہتے وہاں آ سکتی ہے، ایسا کوئی یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے. تو وہی بول رہا ہے کہ اس مصیبت کی جو گھڑی ہے وہ ہمارا کردار کس طرح صحیح معنوں میں ہونا چاہیے. یعنی جو بھی مصیبت ہے اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ آفت جو ہے وہ کبھی بھی بول کر نہیں آتی ہے کہ ہاں میں آ رہا ہوں، آپ لوگ سب الرٹ ہو جاؤ کیونکہ میں آؤں گا تو پھر تباہی ہوگی. ایسا نہیں بولتا ہے نا. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آفت کبھی بھی آتی ہے اور بتا کر نہیں آتی، اسی لیے ہمیشہ ہمیں تیار رہنا چاہیے. اس کی کیا جو یہ ہے تدابیر ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم فوری عمل میں اسے کر سکیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. آگے جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اسی کا فرسٹ ایڈ باکس میں یہ اشیاء ہوتی ہیں. آپ بھی اس طرح کا فرسٹ ایڈ باکس تیار کر سکتے. ابتدائی امداد کے وقت ضرورت کے مطابق مقامی محلات میں دستیاب اشیاء کا استعمال کرنا اہم ہے. دیکھیے فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی تھی، اگر اچانک کبھی کچھ حادثہ ہو جاتا ہے، اگر اس ٹائم مدد کے لیے ہاسپٹل یا کال نہیں لگ رہا ہے تو جیسے ہم لوگ کنٹرول روم میں کال کرتے تو نہیں لگتا ہے، تو اس ٹائم کے لیے ہم فرسٹ ایڈ باکس کا یوز کر کے اس کی جان بچائی جا سکتی ہے نا. تو وہی چیز بتایا گیا تھا آپ کو اس پوائنٹ میں. اب دیکھیں گے فرسٹ ایڈ باکس کے لیے کیا کیا ضروری ہوتا ہے، کون کون سے وسائل ضروری ہوتے ہیں نا. اس سے پہلے فرسٹ ایڈ باکس کے لیے ضروری وسائل، اس نیلے باکس کے اوپر آپ کو ایک اور چیز بولا گیا ہے، معلومات حاصل کیجیے. آپ کے گاؤں کے میڈیکل آفیسر یا پھر ڈاکٹر کے یہاں جا کر ابتدائی طبی امداد کس طرح فراہم کرتے ہیں اس کی معلومات حاصل کیجیے. آپ کو بولا گیا ہے کہ معلومات حاصل کیجیے. لوگ دیکھیے کوشش کر ہوتی ہے تو پھر کیجیے. تو اس کے بعد دیکھیں گے فرسٹ ایڈ باکس کے لیے کون کون سے ضروری وسائل ہیں. چلیے دیکھتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں جو فرسٹ ایڈ باکس کے لیے کون کون سے ضروری وسائل ہیں. پہلا ہے مختلف سائز کی بینڈیج پٹیاں، ہے نا. مختلف سائز کی بینڈیج پٹیاں ہونی چاہیے فرسٹ ایڈ باکس میں. سیکنڈ ہے زخم پر لگانے کے لیے جالی کی پٹیاں، جو جالی کی پٹی ہوتی ہے نا وہ. تیسرا ہے مثلثی اور گول پٹیاں، یعنی جو مثلث نما ہوتی پٹی وہ ہونا چاہیے. چوتھا ہے علاج کے لیے استعمال ہونے والی کپاس یعنی کاٹن ہونا چاہیے فرسٹ ایڈ باکس میں آپ کو اگر بنانا ہے تو. پانچواں ہے ربر کی دستانے، یعنی 2 جوڑی، یعنی ربر کی جو دستانے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے 2 جوڑی. چھٹا ہے صاف اور خشک کپڑے کے ٹکڑے، یعنی جو صاف ایک دم سوکھا کپڑا ہونا چاہیے، ایک دم اس کے ٹکڑے ہونا چاہیے. ساتواں ہے صابن ہونا چاہیے آپ کے پاس. آٹھواں ہے جراثیم کش جو دوا ہے، یعنی ڈیول یا سولن.
यानी जो जरासीम कस दवा, यानी आपके पास वो लिक्विड होना चाहिए साफ़ करने के लिए। 9वां है सेफ्टी पन होना चाहिए। 10वां है ब्लेड होना चाहिए काटने के लिए। 11वां है छोटा चिमटा होना चाहिए। 12वां है सुई होना चाहिए। 13 है बैंडेड है ना, जो पट्टियाँ होती है वो होना चाहिए आपके पास। चौथा है छोटी टॉर्च होनी चाहिए देखने के लिए। 5वां कैंची होना चाहिए। 6ठा चिपकने वाली पट्टी होना चाहिए, जिसे हम चिपका देते हैं, मतलब खुलनी नहीं चाहिए वो पट्टी। 7वां है तपिश पैमा यानी थर्मामीटर होना चाहिए। 18वां है पेट्रोलियम जेली देखिए हम लोग दर्द के लिए यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, वही पेट्रोलियम जो है ना जेली होना चाहिए आपके। ये सारी चीज़ें आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए, यानी जो फर्स्ट एड किट है ना, ये जो बनाना है अगर आपको, तो आपके पास ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी, तभी बनेगा। ओके, चलिए ध्यान रखिए, आप लोग भी बना लीजिए अगर नहीं है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि घरों में होता है ना, तो हम छोटी से छोटी इसको चोट को ठीक कर लेते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए इसके नीचे ना आपको एक बताया गया है कि बताए तो भला, कि आपके स्कूल में कभी फायर ब्रिगेड के लोगों की जानिब से आफत से रोकथाम के ताल्लुक से तरबियत हुई है। इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी, यानी जो फायर ब्रिगेड है वो आपके स्कूल में की जानिब से आफत जो रोकथाम के ताल्लुक से तरबियत हुई है तो हाँ लिखिए, नहीं हुई तो नहीं। इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी, यानी जो फायर ब्रिगेड है कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करता है आग बुझाने के लिए, वो सारी चीज़ें के बारे में लिखने बोला है। ठीक है, उसके बाद है मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फर्जी मश्क यानी मॉक ड्रिल, वो देखते हैं, उसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ देखिए फर्जी मश्क यानी मॉक ड्रिल क्या है। फर्जी मश्क या ड्रिल आफत आने की सूरत में तेज़ी से फ़ौरन और कम से कम वक्त में तैयारी की सलाहियत जांचने का एक ज़रिया है। किसी भी आफत के ताल्लुक से रद्द-ए-अमल जांचने के लिए किसी भी आफत के आने से पहले की सूरत हाल की फर्जी हरकत की जाती है। इस वक्त आफत से बचने के लिए की गई मंसूबाबंदी के मुताबिक तमाम सरगर्मियों का कामयाबी से हम किनारे होती है या नहीं, उसकी जांच के लिए तरबियत याफ्ता इस्तखास तफवीज़ करदा सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं। आफत से बचने के लिए मैकेनिकी अमल कितना मौसर है ये देखा जा सकता है। यानी जो फर्जी मश्क बताया, यानी देखिए फर्जी मश्क यानी जो ड्रिल है आफत आने की सूरत में जो आता है तेज़ी से या फिर फ़ौरन कम से कम वक्त में तैयारी की जो सलाहियत है उसके जांचने का एक ज़रिया है फर्जी मश्क यानी मॉक ड्रिल है ना। किसी भी आफत के ताल्लुक से, यानी कोई भी आफत के ताल्लुक से उसके रद्द अमल के जांचने के लिए किसी आफत के आने से पहले उसके सूरत हाल की फर्जी हरकत की जाती है। उसी वक्त आफत से बचने के लिए की गई जो मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग होती है उसी के मुताबिक जो तमाम सरगर्मियाँ कामयाबी से हम किनारे होती है या फिर नहीं, उसके ज़रिए हमें पता चल जाता है। इसी की जांच के लिए तरबियत याफ्ता इस ख़ास तफवीज़ करदा जो सरगर्मियाँ होती हैं वो अंजाम देते हैं। आफात से बचने के लिए किया गया काम मैकेनिकी अमल कितना मौसर है ये देखा जा सकता है किसके ज़रिए, फर्जी मश्क के ज़रिए। नेक्स्ट है उसी का पैराग्राफ है फायर ब्रिगेड टीम के जवानों की वसातत से कई स्कूलों में आग लगने की फर्जी ड्रिल के ज़रिए बचाव के काम किए जाते हैं। इसमें आग बुझाने, इमारत की कश मंजिल पर फंसे हुए अफराद को बाहर निकालने, इस तरह के आग की लपटें में कपड़े जलने के बाद लोगों को किस तरह बचाया जाता है, इस किस्म की सरगर्मियाँ अमलन करके दिखाई जाती है। पुलिस महकमा नेज़ मुख्तार रज़ा कर तंजीमों के ज़रिए भी इस किस्म की सरगर्मियाँ ली जाती है। यानी जो फायर ब्रिगेड टीम है उसकी जो ट्रेनिंग होती है, यानी किस तरह जो फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि 14 मंजिले लोगों पे जो लोग फंसे होते हैं वो ऊंची ऊंची इमारतों पे, उनको किस तरह बचाया जाता है, वो सारी ट्रेनिंग इनको दी जाती है।
یا آگ بجھایا کس طرح جاتا ہے، عمارت کی کسی منزل پر پھنسے ہوئے افراد کو باہر کس طرح نکالا جاتا ہے، آگ کی لپٹے میں آئے ہوئے کپڑے جلنے سے کس طرح لوگوں کو کس طرح بچایا جائے، اس چیز کو کیسے بچایا جائے، اس قسم کی تمام سرگرمیاں دکھائی جاتی ہے ان کو، اور ان کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ پولیس محکمہ نیز مختلف رضاکار تنظیموں کے ذریعے بھی اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے۔ اس کے نیچے آپ کو ریڈ باکس دکھ رہا ہے، پنک باکس ہے۔ فرضی مشق کی مقاصد، یعنی یہ فرضی تھا، یعنی اوریجنل نہیں کرتا، ان کو فرضی کر کے دکھایا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح کیا جائے۔ AIMS آف موک ڈرل، پہلا ہے آفات میں کیے گئے رد عمل کی قدر پیمائی کرنا۔ سیکنڈ ہے آفات کنٹرول کرنے والے محکمے یا باہمی تعلقات کی سدھارنا۔ تیسرا ہے خود کے کام کرنے کی صلاحیت پر رکھنا۔ چوتھا ہے آفات کے آنے پر فوراً رد عمل کی صلاحیت کو بڑھانا۔ پانچواں ہے منصوبہ بندی سرگرمیوں کی کامیابی کی جانچ کرنا۔ چھٹا ہے ممکنہ نقصانات اور خطرات کو پہچاننا۔ یعنی یہ تمام جو سرگرمیاں ہیں، یعنی فرضی جو مشق ہے وہ کیا ہے کہ کس چیزوں پہ بنا پر ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان میں کس طرح کی ٹرین کی جاتی ہے۔ یعنی آفت میں کیے گئے جو رد عمل ہے تو اس کی قدر پیمائی کرنا۔ دوسرا تھا کہ آفت میں کنٹرول روم کے کس طرح محکمے کے تعلقات ہوتے وہ سدھارنا۔ تیسرا بولا گیا تھا کہ خود کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو کس طرح پرکھا جائے۔ چوتھا تھا کہ آفت آنے پر فوراً رد عمل کی صلاحیت بڑھانا، یعنی کس طرح بڑھایا جائے کہ فوراً سے فوراً کام ہو جائے اور کم سے کم نقصان ہو۔ پانچواں ہے منصوبہ بند سرگرمیوں کی کامیابی جانچ کرنا، یعنی پراپرلی جانچ کر کے بتانا کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط۔ چھٹا ہے ممکنہ نقصانات اور خطرات کا پہچانا، یعنی جو بھی مصیبتیں ہو رہی ہیں ان کو کہ وہ خطرناک اثرات سے کس طرح پہچانا جائے، وہ سب۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھیں گے اور سمجھیں گے آگے کا پوائنٹ۔ آگے ہے پیج نمبر آپ کی ٹیکسٹ بک سے 119 پر، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اسے پکا یاد کر کے رکھنا، آپ لوگ اپنے مائنڈ میں سیٹ کرنا ہے کہ وہ چیز نہیں کرنی ہے۔ فرسٹ ہے اسکول میں زینہ اترتے وقت بھیڑ نہ کرے، ایک دوسرے کو دھکا نہ دے، یعنی جب آپ اسکول کی جو زینے سے اترتے ہیں تو آپ ایسے فٹافٹ بھاگتے گھر کے لیے نہیں، دھیرے دھیرے اترنا ہے، کیونکہ اگر ہم گرے نا تو ہماری وجہ سے دوسروں کو بھی چوٹ لگتی ہے اور ہم کو بھی لگتی ہے، اس وجہ سے خطرات ہوتے ہیں، خطرے کے اثر ہوتے ہیں، ہے نا، اور ایک دوسرے کو دھکا نہ دے تاکہ وہ دوسرا بھی نہ گرے۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ پوائنٹ ہے اہمیت کے حامل موبائل نمبروں کو یاد رکھے اور وقت ضرورت ان کا استعمال کرے، مثلاً پولیس 100 فائر بریگیڈ 101 آفت کنٹرول روم 108 ایمبولینس 102 وغیرہ۔ یہ دیکھیے کیا بولا گیا ہے، دوسرا پوائنٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے اس میں کہ جو دیکھیے یہ موبائل نمبر دیا گیا ہے، اگر آپ کو فار ایگزامپل کچھ چور ہے، فار ایگزامپل سمجھ لیجیے چور ہے، بھاگ رہے، پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے، تو آپ اس کو 100 نمبر کال پہ کیجیے گا نا، آپ موبائل پر 100 نمبر کال لگائیے تو آپ کو کال کہاں لگے گا، پولیس اسٹیشن لگے گا، ہے نا۔ اور آپ کو فار ایگزامپل آپ پھر یہ سمجھ لیجیے کہ آپس میں دو لوگوں کا بہت جھگڑا ہو رہا ہے، وہ سننے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی بات بہت ضد کر رہے، جھگڑے ہو رہے، تو آپ 100 پہ کال لگائیے، آپ کا کال پولیس کے پاس جائے گا، پولیس آئے گی، پھر اپنی کارروائی اسٹارٹ کر دے گی۔ نیکسٹ جو فائر بریگیڈ، جو آپ کا جو فائر بریگیڈ ہوتا ہے نا، اس کو آپ فار ایگزامپل سمجھ لیجیے آپ کے محلے میں کہیں پہ آگ لگ رہی ہے نا، تو آپ کو کیا کرنا ہے اس وقت کی، آپ کو کال لگانا ہے 101 پر، اور آپ کو یعنی 101 پر کال لگانا ہے، اور وہ کال کس کو لگے گا، فائر بریگیڈ کو لگے گا۔ اوکے، نیکسٹ بولا گیا ہے کہ جو کنٹرول روم ہے، جو آفت ہے ان کو کس طرح ہٹایا جائے، یعنی جو آفت کا جو کنٹرول روم ہے اس کو کتنے نمبر پہ لگایا جاتا ہے، تو کنٹرول روم یہ ہوتا ہے، آپ 108 پہ لگاؤ گے نا تو کہاں لگے گا، کنٹرول روم، آفت کے کنٹرول روم میں، یعنی جو NDRF کی ٹیم ہے وغیرہ ان کے، ہاں ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ آگے بولا گیا ہے، کیا بولا گیا ہے کہ جو ہے ایمبولینس نمبر، یعنی کسی فار ایگزامپل سمجھ لیجیے کسی انسان کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے نا، تو جو ان کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے تو وہ کیا کریں گے، اس وقت کیا کریں گے کہ وہ بیچارے تو درد سے تڑپ رہے ہوں گے، تو ہمارا حق کیا بنتا ہے اگر ہمارے آس پاس کی پڑوسی ہے یا پھر کوئی اور ہے
تو کیا کیجیے، آپ 102 نمبر پہ کال کیجیے، ایمبولینس آئے گی، پھر ان کو ہاسپٹل لے کے جائے گی۔ تھرڈ پوائنٹ ہے، راستہ عبور کرتے وقت بائیں دائیں جانب دیکھیں، گاڑیاں نہ آ رہی ہو تو اسے یقین کریں، فٹ پاتھ استعمال کریں گے، اصول پر عمل کیجیے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے جو راستہ آپ روڈ کراس کرتے ہیں وقت بائیں دائیں جانب دونوں طرف دیکھیں کہ اگر گاڑیاں نہیں آ رہی ہے تب آپ کراس کیجیے، دھیان دے کر چکیے، نہیں تو ایسے خطرے کا امکان ہوتا ہے۔ گاڑیاں نہ آ رہی ہے تبھی آپ یقین کریں یعنی پار کریں، فٹ پاتھ استعمال کرنے کے اصول عمل کیجیے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے جب آپ روڈ کراس کرتے تو سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے کہ آپ زیبرا کراسنگ کرتے ہیں تو آپ کو خطرہ نہیں ہوتا ہے، وہی چیز دھیان میں رکھنا ہے آپ کو۔ چوتھا ہے، لاوارث اشیاء کو ہاتھ نہ لگائیں، افواہیں نہ پھیلائیں۔ یعنی جب کوئی چیز ہوتی ہے لاوارث ہو، یعنی ایسی پڑی ہوئی چیز ہو، آپ اس کو نہ چھوئیں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ بیکار چیزیں ہو۔ فار ایگزامپل آتنکواد کا کتنا حملہ ہو رہا ہے، تو اگر آپ فار ایگزامپل کسی چیز کو نہیں جانتے، آپ اس کو چھو دیتے، اگر اس میں خدا نہ خواستہ کہیں بوم نکلا تو بلاسٹ ہو سکتا ہے نا، تو وہی چیز بتائے کہ لاوارث اشیاء کو ہاتھ نہ لگائیں، اور کوئی بھی چیز کے بارے میں افواہیں نہ پھیلائیں، کیونکہ افواہیں کی وجہ سے لوگوں کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے نا، اور کچھ کی تو موت بھی ہو جاتی، اسی لیے افواہیں نہ پھیلائیں، جو سچ ہے وہی بتائیں، افواہیں نہ پھیلائیں۔ پانچواں ہے، بھیڑ کی جگہوں پر گڑبڑ نہ کریں، بھیڑ کی جگہوں پر گڑبڑ نہ کریں۔ جو بھیڑ کی جگہ ہوتی ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی سمجھ لیتے کہیں سیل لگا ہوا ہے، سب سے ایزی ایگزامپل لے لیتے ہیں، سیل لگا ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہاں مجھے لینا ایسا کر کے دھکم کرتے ہیں اور پھر گرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور چوٹ لگتی ہے، کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ آرام سے لیں کوئی بھی چیز، تاکہ آپ کو بھی نقصان نہ ہو اور سامنے والے کو بھی نقصان نہ ہو، دوسروں کو بھی نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ پوائنٹ ختم ہوتا ہے، یعنی جو اسے ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے، آپ لوگ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو پھر اس کے نیچے، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اس کے نیچے آپ کو دیا گیا ہے، آج کے طلبہ ملک کے مستقبل کے شہری، ہے نا۔ دیکھیے یہاں پہ بتایا ہوا ایک بینر لیا ہوا، اس میں لکھا ہے صفائی جہاں ہوگی صحت وہاں ہوگی۔ اس سے مراد کیا ہے، آپ اپنے آس پاس صاف ستھرا رکھیں، کچرا ادھر ادھر نہ پھینکیں، ہے نا، ادھر ادھر نہ تھوکیں، تاکہ کیا تھوکنے کی وجہ سے بھی بیماریاں پھیلتی ہے نا، تو ادھر ادھر نہ تھوکیں۔ سیکنڈ ہے، مضبوط فعال صحت ہے کامیابی کی ضمانت۔ یعنی کیا ہے، مضبوط پکڑ ہوتی وہی صحت ہے اور کامیابی کی ضمانت ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے، لت چھوڑو خوش رہو۔ لت چھوڑو یعنی اس سے مراد کیا ہے، گٹکا، تمباکو، جتنے بھی جو نشیلی چیزیں وہ چھوڑیے، وہ لت چھوڑیے اور خوش رہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو کھوکھلا کرتی ہے اور آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے، تو اسے چھوڑیے پلیز۔ اور پھر جب آپ کوئی چیز گٹکا کھاتے ہو نا، تو اس کے پیچھے لکھا بھی رہتا ہے کہ تمباکو سے کینسر ہوتا ہے، پھر بھی آپ اس چیز کو کھاتے ہو، کیونکہ آپ کو اس چیز کی لت لگ جاتی ہے، نشہ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اس چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ چھوڑیے اس چیز کو اور خوش رہے، وجہ سے کینسر ہو جاتا ہے، پوری فیملی برباد ہو جاتی ہے، اور ہے نا۔ نیکسٹ ہے، اصول اپناؤ مصیبت سے بچو۔ یعنی جتنے بھی رولز ہمارے لیے بنائے گئے ہیں ان کو اپنائیے، اور پھر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہے آفت سے بچیے۔ ابھی ہمارے ماحول میں ایک اور یہ ہے ایشو ہے، ایک اور پرابلم چل رہی ہے، پیڑ کٹائی۔ پیڑ کٹائی بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ماحول سے آکسیجن غائب ہو رہا ہے، پیڑ کاٹنے کی وجہ سے CO2 ہو رہا ہے، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ یہ ہو رہا ہے خارج، اور خارج ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو زمین کے اوپر جو غلاف ہے اوزون کا، وہ اس میں ہول ہو رہا ہے، اس ہول اوزون کی غلاف کا کیا ہوتا ہے کہ جو سورج کی جو کیا ہوتا ہے کہ ہارمفل شعاعیں ہوتی، نقصان دہ شعاعیں، ان کو زمین پر آنے سے روکتی ہے۔ اگر پھر سوچ لیجئے کہ اگر آپ بائی چانس پورا ختم ہو گیا تو کیا ہوگا، اس سے پہلے یہ ختم نہ ہو اور ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ اور ایک اور ہمارے ماحول میں بھی پرابلم ہے، پولیوشن، ہے نا۔ پولیوشن کتنا پھیل رہا ہے، یہ ڈیزل پیٹرول کتنا یوز کیا جا رہا ہے، اس پہ روک لگانی چاہیے اور اس کو کم یوز کرنا چاہیے، تاکہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے فیوچر کے لیے
جو فیول ہے وہ بچا ہوا بھی ہو، اور پھر جو فضائی آلودگی ہے وہ نہ ہو، یعنی ایئر پولیوشن نہ ہو۔ ایئر پولیوشن ہونے کی وجہ سے ہم کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو یہی سب پرابلم تھا، ختم کریں یہاں پہ، اور یہاں پر اس پوائنٹ کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ پھر آل دا بیسٹ آپ کو ایگزام کے لیے، اینڈ بیسٹ آف لک، اچھے سے تیاری کیجیے ایگزام کی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔